بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصیہ نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما امامنا و سیدنا و مقتدانا حسین ابن علی ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكاملة الدائمة التامة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألا ومن أحب عليا أعطاه الله بكل عرق بدنه حورها ويشفع في 80 من أهل بيته وله لكل شعرة في بدنه مدينة في الجنة صلوات اللهم صل على قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل مانچسٹر میں 1445 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔
अव्वलन तो मैं दुआ करता हूँ उलमाए किराम, ज़ाकिरीन इज़ाम, मरसिया ख़ान हज़रात, नौहा ख़ान, मातमी जवानों, भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों के लिए कि जो भी फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ला रहे हैं, इनकी तशरीफ़ आवरी को अल्लाह इबादत के तौर पर कबूल फरमाए और क़ल्ब मुक़द्दस से हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और अरवाह शुहदाए करबला और अहल बैत इस्मत व तहारत की अरवाह तय्यबा हमसे राज़ी और खुशहाल। इंशाअल्लाह इस अशरा को अल्लाह हमारे लिए, आपके लिए बाइस से नजात करार दे। सानियन मैं इंतज़ामिया का, खिदमत गुजारान का, वॉलंटियर्स का शुक्रगुजार हूँ जो बेहतरीन इंतज़ाम कर रहे हैं। माशाअल्लाह पाबंदी वक्त भी हो रही है और एहतमामात भी बहुत उम्दा हैं। जो तज़क्कुरात आपकी खिदमत आलिया में अज़ीज़ा मोहम्मद अब्बास या इंतज़ामिया दे, उन तज़क्कुरात पर आप अमल फरमाएँ, वो हम सब के लिए बेहतर है। बच्चों को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। और सालिसन मैं कहूँगा कि आज ग्रेटर मैनचेस्टर के तमाम इमाम बारगाहों ने ऐलान कर दिया है कि आज 4 है और जुमा के दिन आशूर का दिन होगा। अल्लाह करे इसी तरह यूनिटी और वहदत पूरे यूके में, पूरे बरतानिया में और पूरी दुनिया में शियान अली अलैहिस्सलाम के दरमियान पैदा हो जाए। और आखिरी मैं गुजारिश करके फिर अपने टॉपिक में मैं दाखिल होता हूँ। बहुत सारे अहबाब रास्ता गुज़रते हुए, आते हुए या जाते हुए, जैसे वक्त मिलता है तो मोहब्बत फरमाते हैं और साथ में कुछ फरमाइशात करते हैं। तो ये 10 दिन होते हैं लिमिटेड, सारी फरमाइशें तो पूरी हो नहीं सकती, इसलिए नाराज़ ना हो, क्योंकि अगर फरमाइशों को पूरा करें तो कोई टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा। हम चौथे दिन में दाखिल हो गए हैं। जो टॉपिक दिया गया था इंतज़ामिया का, उसी पर मैं पाबंद रहूँगा। ताहम सवालों के जवाब जैसे कल भी ज़िम्नन कुछ आ गए थे वो ज़रूर अर्ज़ करेंगे, क्योंकि ये 10 दिन की जो मजालिस हैं ये हमारे 355 दिन के लिए मटीरियल होता है अपनों परायों में बात करने का। लिहाजा कल की जो गुफ्तगू थी, अब ये मेरी तकरीर शुरू हो रही है, कल कुछ तिश्ना रह गई। एक तो ज़रा 1-2 बातें जल्दी जल्दी मैं अर्ज़ कर दूँ। हमारे भाई इफ्तिखार हुसैन काज़मी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह इन्हें भी सेहत अता फरमाए और इनको तौफ़ीक़ दे। इनके छोटे भाई सैयद अलहाज सैयद इम्तियाज़ हुसैन काज़मी को भी, तमाम काज़मी बरादरान को, तमाम भाई बहनों को अल्लाह इज़्ज़त दे। जो भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह मोहब्बत और प्यार के साथ इसी तरह खिदमत करने की सबको तौफ़ीक़ खैर दे। हमारे बिरादर बुज़ुर्ग आयतुल्लाह गदीरी अलील हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा कुल्ली अता फरमाए। जनाब मौलाना मारूफ़ी भी अलील हैं, अल्लाह उनको भी शिफा कामिल व आजिल अता फरमाए। आपके मंजूरीन में भी अब तकरीर शुरू हो रही है आज की चौथी मजलिस। मैंने कल आपकी खिदमत आलिया में, परसों और चौथ की तकारीर में मैंने मुक़द्दमतन शुरू किया था हुब्बे अली को। उसमें हमने 2 मजालिस तो पूरी पढ़ी हुब्बे अली पर। तीसरी मजलिस में आके क्वेश्चनर आ गया, तो जिसकी वजह से फिर हम कल की जो मजलिस थी वो आपने देखा कि मौला कायनात के फ़ज़ाइल और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई जो बिल्कुल तिश्ना थी। पहले मैं ज़रा कल वाली गुफ्तगू को, वो जो तिश्ना थी, उसको पाए तकमील तक पहुँचाऊँ जल्दी जल्दी, फिर मैं इंशाअल्लाह हदीसें भी पढ़ता हूँ, आयतें पढ़ता हूँ। एक सवाल जो हमेशा उम्मत मुस्लिमा की तरफ से किया जाता है वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान व ईकान पर, आपके इस्लाम पर, आपके कलमा पढ़ने पर, कलमा तय्यबा पर
کلمہ شہادت پر، یہ عام سوال آج تک ہو رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں تو محرم کے بارے میں سوال کم ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، مگر اس مظلوم تاریخ کے بارے میں سوال زیادہ ہو رہے ہیں. تو آج ایک نقطہ پہلا سن لیجیے. قرآن مجید میں آیت ہے وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَأْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فِي الْكُفْرِ. مشرک کے لیے پابندی ہے، مشرکوں کے لیے، کہ مشرک مسجد نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ان کا کردار اس قابل نہیں ہے. ان کا شرک و کفر انہیں مسجد نہیں بنانے دیتا. یہ قرآن کی رولنگ ہے اور یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. بعض دوسری جگہوں پہ احدن بھی ہے ولم یخش الا اللہ، یعنی مسجدیں وہ بناتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں. یہ دو آیتیں ذرا تناظر میں رکھیں. مشرک مسجد نہیں بنا سکتے. مشرکین اپنی بد کرداریوں کے سبب، کفر و شرک کے سبب مسجدیں نہیں بنا سکتے. مسجدیں وہ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں، قیامت پر ایمان رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں. بنانے والوں کی آ گئی 5 شرطیں، 5 صفتیں. نہ بنانے والوں کی آ گئی ایک صفت، شرک، کہ شرک انہیں مسجد نہیں بنانے دیتا، اور وہ 5 صفتیں انہیں مسجد بنانے دیتی ہیں. یہ انما کے ذریعے جو حصر کیا ہے یہ دلیل ہے. مشرک کافر کبھی مسجد نہیں بنائے گا. اگر منافق بنائے گا تو اسے مسجد زرار کہہ کے قرآن کے اندر ہی ڈانٹ دیا جائے گا، صبر نہیں کیا جائے گا. اگر جو خدا منافق کی بنائی ہوئی مسجد پر یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، میرے حبیب آپ اس مسجد میں کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. منافق کی بنائی ہوئی مسجد میں میرے حبیب آپ قدم نہیں رکھ سکتے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ منافق کی بنائی ہوئی مسجد میں قدم رکھیں. تو جو مشرک ہے جس کے بارے میں خود خدا کہہ رہا ہے کہ وہ تو مسجد بنا ہی نہیں سکتا، خدا کہ اگر خدا نہ خواستہ مسجد مشرک نے بنائی ہوتی تو بدرجہ اولا اللہ کہتا کہ میرے حبیب اس مسجد میں قدم نہ رکھنا، یہ مشرک نے بنائی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور کہیں ہو نہ ہو جو حضرت ابو طالب کی گھاٹی میں، شیب ابی طالب میں 3 سال مسلمان رہے ہیں، حضور نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ حضور کہاں نماز پڑھتے تھے؟ شیب ابی طالب میں. وہ جگہ کس نے بنائی تھی؟ ابو طالب نے بنائی تھی. آپ ایک دن نماز پڑھیں تو وہ مسجد بن جاتی ہے، حضور 3 سال نماز پڑھیں تو وہ مسجد نہیں بنے گی. بسم اللہ. تو آپ اپنے اذان عالیہ میں ذرا اس دلیل کو سمجھ لیں کہ 3 سال تک، پہلے کی میں بات نہیں کرتا،
بعد کی میں بات نہیں کرتا، کیونکہ کوائٹ آفٹن حضور جو نماز پڑھتے تھے وہ بیت اللہ میں پڑھتے تھے۔ یہ 3 سال ایسے ہیں کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے پہ تو پابندی لگ گئی، ان کو تو وہاں سے نکلنے کوئی نہیں دے رہا، تو 5 نمازیں حضور پڑھ رہے ہیں شیب ابی طالب میں۔ اب آیت ملائیں، مشرک مسجد نہیں بنا سکتے، اگر ابو طالب مشرک ہوتے تو یہ 3 سال تک مسجد کیسے بنی رہی؟ دوسری آیت کو ذہن میں رکھیں کہ مسجد وہ بناتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، جو قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہوں، جو نماز بھی پڑھتے ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہ ہوں۔ آپ ایمان ابو طالب کی بات کر رہے ہیں، قرآن انہیں نمازی لکھ رہا ہے، زکوٰۃ دہندہ لکھ رہا ہے، خوف خدا والا لکھ رہا ہے۔ اچھا، ایک آیت ایسی ہے کہ جسے پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف اتری، نازل ہوئی۔ رسول لیجئے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے میرے حبیب، آپ اسے ہدایت نہیں کر سکتے جو آپ کا محبوب ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور اس کے پاس ہدایت یافتہ کی فہرست ہے۔ اب دیکھیے آیت کا ذرا مضمون سمجھیے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے حبیب آپ ہدایت نہیں کر سکتے من احببتہ، جس کو آپ چاہتے ہیں۔ یہ من ہے موصولہ، احببتہ اس کا صلہ، جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں کر سکتے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور کلمہ پڑھا رہے تھے اپنے چچا کو وقت آخر، اور وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، تو اس وقت جبریل یہ آیت لے کر آئے کہ آپ جو آپ کا محبوب ہے اسے آپ ہدایت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے لاکنہ آتا ہے استدراک کے لیے، لاکنہ نئے مطلب کے لیے آتا ہے، لاکنہ پہلے مطلب اور دوسرے مطلب میں ایک نیا پہلو نکالتا ہے۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اگر حضرت ابو طالب کے ہدایت نہ ہونے کی یہ آیت ہوتی تو اللہ یہ کہتا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ لا يهتدون، اللہ ان کو جانتا ہے، ان کی فہرست اللہ کے پاس ہے کہ جن کی ہدایت نہیں ہوئی۔ یہ جو کہہ رہا ہے اللہ کے پاس ان کی فہرست ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، تو مطلب یہ ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم ہدایت نہیں کر سکتے، مفہوم یہ ہے کہ اے میرے حبیب ابھی تو آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ ابو طالب کو ہدایت کر چکا تھا، آپ آج کلمہ نہ پڑھائیں، ہم پہلے سے کلمہ پڑھا چکے۔ تو مسئلہ اس حد تک تو واضح ہو گیا۔ اس آیت میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، یہاں تو تعریف کی جا رہی ہے، نہ کہ تنقیص کی جا رہی ہے۔ وہ مسجد کا بنانا، وہ شیب، دیکھیے قرآن کہتا ہے والذین آمنوا ونصروا وآووا، 2-3 آیتیں الگ الگ ہیں، کسی میں آووا پہلے آ جاتا ہے، مگر اتنا طے ہے جو مومن ہیں، جو مدد کرتے ہیں، جو پناہ دیتے ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ جو ایمان لائے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ جو پناہ دے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ جو حضور کی نصرت کرے۔ تبھی تو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دفن کرنے لگے تو حضور نے ایک مرثیہ نما کلام فرمایا، یا امی ربیتنی صغیراً
वकफलतनी यतीमन वनसरतनी कबीरा। चचा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं जब आपने मुझे सगीर पाया तो मेरी तरबियत की, आपने मुझे यतीम पाया तो मेरी कफालत की, आपने मुझे बड़ा पाया, आपने मेरी नुसरत की। जो नुसरत करे पनाह दे वो हकीकी मोमिन है। कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मस्फूहा औ लहम खिंजीरिन औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह। ये जो ज़ैद बिन नुफैल के बारे में लिखा है कि जब राह शाम में उसने अपने मुज़ीफ़ में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को दावत दी, ये मुशरिक था तो हज़रत वहाँ साथ थे। हज़रत तो 13 साल के थे जब अपने चचा के साथ पहले सफ़र पे गए हैं। तो वहाँ पर जैसे ही उसने भुनी हुई रान रखी तो हज़रत ने कहा, यही आयत का तनाजुर है, इसी का मज़मून पेश किया कि मैं वो नहीं खाता जिस पर मेरे अल्लाह का नाम लेके ज़बह न किया जाता हो। आज तो मुसलमान कहते हैं हवाई जहाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो हराम चिकन हलाल हो जाता है। सफ़र के अंदर बहुत सारी छूटें इनको मिल गई हैं, मगर आमिना का लाल 13 साल की उम्र में भुनी हुई रान को रिजेक्ट कर रहा है। इधर यहूदियों ने एक मुर्गी खिलानी चाही तो सरकार ने फरमाया जिस पर मेरे अल्लाह का नाम न लिया गया हो मैं वो नहीं खाता हूँ। न यहूदियों की मुर्गी सरकार खा रहे हैं और न वहाँ एक मुशरिक के हाथ की भुनी हुई रान खा रहे हैं। तो मैं उम्मत मुसलमान से सवाल करता हूँ कि जो इमरजेंसी में सफ़र में हराम गोश्त नहीं खाता है वो अबू तालिब के घर से 50 साल खाता रहा है। कोई रिवायत नहीं है कि अबू तालिब वेजिटेरियन थे। सवाल का जवाब आ गया ना जरा। और आयत सुन लें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाओ बादिन। देखिए, यहूदी नसरानी को अपना वली न बनाना, काफिर को अपना ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया, काफिरों को अपना वली न बनाना। अपने दुश्मनों को और मेरे दुश्मनों को, यानी अल्लाह फरमा रहा है मेरे दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को वली न बनाना। इस वली से मुराद दोस्त नहीं है, दोस्त का कोई हर्ज नहीं। इस वली से मुराद है वो वली जो निकाह में वली होता है, वो जो सरपरस्ती वाला वली होता है। तो एक बात तो तय हो गई कि मुसलमानों को हुक्म है, हुजूर को तो बदरजा औला हुक्म है ना, मुसलमानों को हुक्म है न काफिर को वली बनाए, ना अल्लाह के दुश्मन को वली बनाए, ना अपने दुश्मन को वली बनाए, न यहूदी को वली बनाए, न नसरानी को वली बनाए। और कोई जगह माने या न माने, हुजूर ने जिंदगी में एक मर्तबा निकाह के वक्त तो अबू तालिब को वली बनाया है। अगर काफिर थे तो वली कैसे बना दिया। जरा ये भी गौर फरमा लें कि सरकार के दोनों मोहसिन तकरीबन रजब की 26 से लेकर और रमज़ान की 10 तक, ये 2 महीने प्लस में दोनों मोहसिन जो हुजूर के थे वो चले गए। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी चले गए उसी साल में, हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम भी चली गई उसी साल में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हुजूर की ज़िंदगी की कोई एक ज़ईफ़ रिवायत दिखा दे कि कभी हुजूर ने किसी मुशरिक के लिए एक दिन भी यौमुल हुज़्न मनाया हो। कभी एक दिन कि भाई आज ये नेबर है, ये फौत हो गया है, ये मुशरिक था, ये काफिर था, इसका दिन मना लेते हैं। हत्ता के ये तो तमाम ने लिखा है ना, शिया सुन्नी सब ने लिखा है कि उबैदुल्लाह इब्ने उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, जब उसका जनाजा पढ़ाने के लिए हुजूर गए हैं बकी में तो जिब्रील ने अबा खींची है और कहा है वला तुसल्ले अला अहदिम मिनहुम माता अबदा। ऐ मेरे हबीब, वो जो फरारी थे तबूक के
وہ اگر مر جائے ان میں سے کوئی بھی تو ان پر جنازے کی نماز نہیں پڑھانی، ان پر جنازہ نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبروں پہ بھی کھڑا نہیں ہونا۔ تو منافق کے لیے تو منع کر دیا ہے، مشرک اور کافر کے لیے کبھی کنڈولینس کی نہیں ہے۔ وہ رسول جو ایک دن کے لیے کسی کافر و مشرک، کسی اپنے رشتہ دار، حتیٰ اپنے تایا کے لیے، چچا کے لیے، کسی کے لیے بھی ایک دن غم نہیں مناتا، اس نے ان دو محسنوں کے لیے پورا سال غم منایا ہے۔ ایمان سے بتائیں، آج سوشل میڈیا اگر پوچھے تو کیا جواب دیں گے کہ تمہارا نبی کافر کے لیے سال بھر روتا رہا، سال بھر غم مناتا رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ دین ابراہیم پر تھے۔ دیکھیے جو خطبہ نکاح پڑھا ہے اس میں سرکار نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ کئی خطبے ہیں، میں نے ایک زمانے میں اکٹھے کیے تھے، 15 خطبے ہیں، 15 خطبے کتب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک خطبہ، ہر ایک خطبہ وہ ہے جس میں الحمدللہ لکھا ہوا ہے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا الحمدللہ والعزا والمنات۔ تو پتہ چلا ان کو پیٹرن مسلمانوں کا پتہ تھا کہ جب بھی نکاح پڑھنا ہے تو جو خطبہ پڑھنا ہے اس میں اللہ کی حمد کرنی ہے۔ تو حضور کے عقد کے روز وہ مسلمان تھے اور بعد میں وہ مسلمان نہیں رہے۔ اور پھر یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج معاشرے کا یہ اصول ہے، یہ کوئی ایسی دلیل نہیں جو میں کتابی عرض کر رہا ہوں، معاشرے کا اصول ہے کہ جو بڑا عالم ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ ہم نکاح پڑھوائیں گے بڑے عالم سے۔ مثلا آپ کے یہاں ربائی بھی بہت ہے، آپ کے یہاں پریسٹ بھی بہت ہیں، آپ کے یہاں ٹیمپلوں کے اندر بھگوانوں کے ماننے والے بھی بہت ہیں، آپ کے یہاں گردواروں کے سردار جی بھی بہت ہیں۔ آپ نے کبھی ان سے کسی مسلمان نے مانچسٹر کے نکاح نہیں پڑھوایا۔ نکاح ہمیشہ اس سے پڑھاتے ہیں کہ جس کا مذہب اور اس کا مذہب جس کا نکاح ہے ایک ہوتا ہے۔ تو پورے مکے کے سامراج میں سوائے ابو طالب کے محمد کے مذہب پہ کوئی عالم نہ تھا، جو عالم تھا اس کا نام ابو طالب تھا۔ اچھا، اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جنازہ نہیں پڑھا۔ حضور نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جو بات صحیح ہو اسے مان لینا چاہیے، یہ بالکل درست ہے، مگر میرا سوال ہے اسی سال میں ابو طالب گئے ہیں، اسی سال میں بی بی خدیجہ گئی ہیں۔ آپ ذرا بی بی خدیجہ کا جنازہ ثابت کریں۔ توجہ کریں گے تو میں یہ ٹاپک چلاؤں گا فضائل والا، ورنہ مجھے ساری موت کی مجھ سے حفظ ہے اور بولتے رہیں گے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جنازے کی کوئی ضعیف روایت لے کہ ان کا جنازہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو طالب کا وصال ہے پہلے، بی بی خدیجہ کا ہے بعد میں، جو آج کل مسلمانوں کا کیلنڈر ہے اس کے مطابق سال ایک ہی ہے۔ اچھا، اتنا تو طے ہو گیا نا کہ حضرت خدیجہ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بی بی خدیجہ کے جنازہ نہ پڑھنے کی بات یا وجہ یہ نہیں ہے کہ جنازے کا حکم آ چکا تھا؟ حکم نماز جنازہ ان دونوں ہستیوں کے وصال کے بعد آیا ہے، تو پہلے حکم ہی نہیں تھا۔ جب کسی کا ہی جنازہ نہیں پڑھا تو ان کا اپنے دست مبارک سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دفن کیا، اپنے پیراہن میں ابو طالب کو کفن پہنایا، خود اور علی نے مل کر ابو طالب علیہ السلام کو دفن کیا، اور جو انگوٹھی اتاری، یہ میرے بھائیوں نے لکھا، انگوٹھی ہمیشہ اس لیے رکھتے تھے عرب کہ پتہ چل جائے
کس بت کے ماننے والے ہیں، کون سا مذہب رکھتے ہیں۔ جب حضور پاک نے، یہ لکھنے والوں نے یہی لکھا کہ حضور نے جب دفن سے پہلے سرکار کی انگوٹھی اتاری تو اس پہ عبارتیں لکھی ہوئی تھیں 3، اور وہ تینوں کی تینوں حضور نے پڑھی ہیں، علی نے نہیں پڑھی، تاکہ پتہ چل جائے کہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھتا بھی جانتے تھے، خود پڑھی ہے۔ تاریخ والوں سے پوچھیں کہ وہ 3 عبارتیں، دیکھیے ہمارے ہاں بھی یہ انگوٹھی ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں کندہ ہیں، مگر 3 نہیں ہوتی، ایک آدھ ہوتی ہے۔ اللہ ربی ہے مثلا، ناد علی ہے مثلا، یا رسول اللہ ہے مثلا، یا علی مدد ہے مثال کے طور پر۔ اتنی تو جگہ بھی نہیں ہوتی کہ اتنے چیزیں کندہ کی جائیں۔ تو اصول یہ تھا کہ جب کوئی پردیس میں مر جاتا تو پتہ کیسے چلے کہ یہ کون تھا، اس کا شجرہ کیا تھا، اس کا مذہب کیا تھا، تو انگوٹھیوں پہ لکھ دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس کو کہاں بری کرنا ہے، اس کو کس رسم و رواج سے۔ تو آپ سن لیجئے، یہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور نے انگوٹھی اتار کر اپنے چچا کے وصال کے بعد شرکت کنندگان کو سب کو عبارت سنائی۔ وہ عبارت یہ تھی: رضیت باللہ ربا وبابن النبی وبابن اخی نبیا وبابن علی ولیا وصیا اماما۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی بھائی بہن اسپانسر کرتے ہیں ان مجالس کو، ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر مثال کے طور پر آج کے اسپانسر کے بارے میں کوئی یہ سوال کرے کہ کیا وہ مسلمان ہیں، آپ ایمان سے بتائیے، آپ اسے احمق کہیں گے کہ نہیں؟ کہ بھئی اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو چوتھی مجلس کو کیسے اسپانسر کرتے؟ مجلس کو اسپانسر کرنا اس بات کی دلیل ہے، پتہ چلا کہ ایونٹ کو، توجہ رہے، ایونٹ کو اسپانسر وہی کرتا ہے جو ہم مذہب ہوتا ہے۔ حضور کی زندگی کا پہلا ایونٹ جس کا نام ہے ذوالعشیرہ، اسپانسر کیا ہے ابو طالب نے۔ شرکت والے پوچھیں مسلمان ہے کہ نہیں؟ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ اسپانسر کرنے والا نعوذ باللہ مسلمان بھی نہ بن سکا، شرکت کرنے والے رضی اللہ عنہم بن گئے۔ غور تو فرمائے نا، یعنی کتنی ناانصافی ہے اس مظلوم تاریخ کے ساتھ۔ میں نے کیا عرض کیا، آپ دیوان اٹھا لیں، جتنے دیوان آج تک چھپے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، پہلے شعر میں، پہلے مصرے میں حمد خدا، آخری شعر، آخری یعنی سارا دیوان پہلا حمد سے شروع ہوتا ہے، آخری ختم ہوتا ہے اعوذ برب الناس من کل طاعن او ملحن بباطلی۔ میں اس رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس کے شر سے جو مجھے کافر کہے یا مجھے باطل پہ کہے، میں پناہ رب میں آتا ہوں۔ تو یہ ابو طالب اگر مسلمان نہیں تھے تو ان کو قرآن کے پیٹرن کا کیسے علم تھا کہ قرآن شروع ہوتا ہے فاتحہ سے، ختم ہوتا ہے ناس پہ؟ یہ تھوڑے سے دلائل اس سوال کے تناظر میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دی۔ ابھی جانا ہے، منزل آگے ہے، مگر ایک جملہ اور سن لیجیے، اسے بھی انشاءاللہ یہ جملہ آپ کو کام آئے گا۔ وہ جملہ یہ ہے، میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمات عالیہ میں کہ جب یہودیوں نے حرام مرغی کھلانا چاہی حضور کو، تو جتنے آئے تھے 2-4
سرکار نے یوں پش کیا اور وہ پش بیک ہو گئے، گر گئے۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا، ہمارے بھائیوں نے، کہ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ میں طاقت کہاں سے آتی ہے کہ جو بھی آپ کو حرام کھلانا چاہتا ہے تو اس کو آپ پش بیک کر لیتے ہیں، یہ کئی لوگوں کی طاقت کیسے آ جاتی ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر ایک فرشتہ اپوائنٹ کیا کہ میرے سامنے جب حرام گوشت آتا ہے تو وہ فرشتہ اسے پش کر دیتا، جو لے کے آیا ہو اس کو فرشتہ پش بیک کر دیتا ہے۔ خیر میں تو اس روایت کو اس لیے نہیں مانتا کہ ہم سب کے لیے تو 2 ہیں، بلکہ ہم شیعوں کے لیے تو 6 ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ جو آپ امام حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں وہاں سے بھی 2 فرشتے ساتھ لاتے ہیں، جو قبر میں بھی ساتھ دیتے ہیں، محشر میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو 6 ہیں، علی کے شیعوں کے پاس تو 6 2 تو چلیے قدر متیقن ہے، رقیب اور عتید، جیسے وہاں پر بھی منکر اور نکیر، وہاں 2 ہیں یہاں 2 ہیں، چلیے 6 نہ مانے، عام لوگوں والی بات مانے تو 2 تو ہیں، تو حضور کو ایک ہی دیا تھا، ہمیں تو 2 دیے ہوئے ہر ایک کو، لہذا اس روایت کو تو میں نہیں مانتا، مگر لکھی ہے تو استدلالن میں عرض کر رہا ہوں۔ میں اب یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی غلط کام ہونے لگے، توجہ رہے، کوئی بھی غلط کام ہونے لگے یہ فرشتہ میرا قدم بھی ہٹا لیتا ہے، میرا ہاتھ بھی ہٹا لیتا ہے۔ تو میرے 2 یہاں سوال ہے، جب حضرت عبد المطلب نے حضرت محمد مصطفیٰ کی کفالت دینا چاہی اور سارے چچاؤں کو حضور کے کھڑا کیا، اپنے بیٹوں کو سب کو چھوڑ کر جب حضور ابو طالب کی طرف بڑھے تھے وہ فرشتہ کہاں چلا گیا تھا؟ اور 50 سال تک جو ابو طالب کے گھر سے کھانا کھانے جاتے تھے وہ فرشتہ کیا ریٹائر ہو گیا تھا یا ویکیشن پہ چلا گیا تھا؟ یہاں گفتگو ماشاءاللہ لیجئے، ابھی تو شروع ہی کی تھی تقریر کہ وقت ختم ہو گیا، ابھی تو ہم نے صرف وہ سوال کا جواب دیا ہے، چند معروضات آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد ابو طالب کے ایمان کے سبب اللہ قیامت کے دن سارے اہل محشر کو بخش دے تو بھی بعید نہیں۔ یہ ایمان ہے حضرت ابو طالب کا۔ تو اب یہاں پر ظاہر ہے گفتگو انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی، آج کافی مسائل حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت حل ہو گئے۔ کل آپ کو ظاہر ہے جلوس میں بھی جانا ہے، تو میں درخواست گزار بھی ہوں کہ آپ جلوس میں ضرور تشریف لے آئیے گا، کیونکہ یہ جلوس دراصل یزید کے خلاف نہیں، یزیدیت کے خلاف۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ ایسے مہذب معاشرے میں تشریف فرما ہیں، یہاں میری بھی پارٹیاں ہیں، تین چار تو پارٹیوں کے نام میں نے بھی سن رکھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی پارٹیاں ہار جاتی ہیں ان کے جھنڈے بھی چھپا دیے جاتے ہیں اور وہ جلوس بھی نہیں نکالتے۔ شکست کا جلوس کوئی نہیں ہوتا، جلوس ہمیشہ فتح کے ہوتے ہیں۔ یہی دلیل ہے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 تک دلیل ہے کہ نانا جیتا تھا، ایام عزا کے جلوس دلیل ہے نواسہ جیتا تھا۔
کر دیں جو چھوڑ کے آ رہے ہیں 2 دن سے، شروع کر دیں، بس صرف شروع کر دیں، اس روایت کو مکمل کرنا ہے پورا. الا ومن احب علیا اعطاہ اللہ بکل عرق بدنہ حورا ویشفع فی 80 من اہل بیتہ. قیامت کے دن محب علی کو حضور فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، اے عبداللہ ابن عمر، قیامت کے دن اللہ عز و جل محب علی کو یہ حق دے گا کہ جو 80 جہنمی ہیں ان کو چن کے جنت میں لے جاؤ حب علی کی وجہ سے. وَلِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي بَدَنِهِ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ. یہ تو جملہ بڑا عجیب ہے. حضور فرماتے ہیں محب علی کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اتنے شہر اللہ اسے جنت میں دے گا. یہ کئی ممالک ہیں جو پراپرٹی پر امیگریشن دیتے ہیں. اگر آپ گھر خرید لیں تو آپ کو وہ ایئرپورٹ پہ امیگریشن دے دیتے ہیں. بڑا مسئلہ حل ہو گیا. حب علی ایسی صنعت ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی کرامت ہے، ایسا معجزہ ہے، ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے، ایسی جنس ہے کہ جس کے بدلے میں ایک گھر نہیں. توجہ رہے. من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو ایک مسجد بنائے اس کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے. اللہ اپنے گھر کی تعمیر پر جنت میں ایک گھر دیتا ہے. حب علی رکھنے پر ہر بال کے عوض جنت میں شہر دیتا ہے، جسے چاہے لے جائے. تھک تو نہیں گئے. الا ومن احب علیا بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء. سبحان اللہ. محب علی کے پاس اسرائیل ملک الموت ایسی شکل میں آتا ہے جیسی شکل میں ابراہیم کے پاس گیا تھا، موسیٰ کے پاس گیا تھا، عیسیٰ کے پاس. جیسے انبیاء کے پاس جاتا رہا ویسے محب علی کے پاس جاتا ہے. اس محب علی کے بارے میں کہا وَبَيَّضَ وَجْهَهُ وَنَوَّرَ قَلْبَهُ وَبَيَّضَ وَجْهَهُ. اللہ محب علی کے دل کو منور کر دیتا ہے، دل کو اللہ منور کر دیتا ہے، چہرے کو ممیز کر دیتا ہے. الا ومن احب علیا اظل اللہ تحت عرشہ تحت ظل عرشہ مع الشہداء والصدیقین. فرمایا جو علی سے محبت کر لے قیامت کے دن جب لوگ 50 سال تک پسینے میں شرابور سخت گرم زمین پر ابل رہے ہوں گے، اللہ محب علی کو ظل سبحانی کے تحت وہاں رکھے گا جہاں عرش کے نیچے شہید ہوں گے، صدیق ہوں گے. الا ومن احب علیا تقبل اللہ حسناتہ ومحا عنہ سیئاتہ وکان رفیق حمزہ فی الجنت. جو علی سے محبت کر لے اللہ اس کی ہر نیکی کو قبول کر لیتا ہے، ہر برائی کو محو کر دیتا ہے، اور جنت میں وہ حضرت حمزہ کا رومیٹ ہوگا.
کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ حب علی کہاں پہنچا رہی ہے؟ الا ومن احب علیا اثبت اللہ فی قلبہ الحکمت واجرا على لسانہ الصواب وفتحت لہ ابواب الجنت. آگاہ ہو جاؤ لوگوں، جو علی سے محبت کر لے اللہ اسے وقت کا لقمان بنا دیتا ہے. اس کے دل میں نفاق نہیں آتا، اس کی زبان پہ یاوہ گوئی نہیں آتی، اور اللہ اس کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. الا ومن احب علیا نجاہ اللہ من النار. سبحان اللہ. نبی فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بھائی علی سے محبت رکھ لے، فرشتے نہیں اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتا. باقی تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا، جنت کے قریب کریں یا جنت سے بعید کریں. علی کے محب کے لیے اللہ خود عنایت فرماتا ہے، اسے جنت کے قریب کر دیتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ویٹنگ پیریڈ میں اپنے عرش کے نیچے رکھتا ہے تاکہ گھبرائیں نہیں علی کے محب. الا ومن احب علیا ناداہ اللہ من تحت عرشہ ملک من تحت عرشہ استانف العمل استانف العمل لأن اللہ غفر اللہ ذنوبک جمیعا. محب علی کو عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے علی سے محبت رکھنے والے اپنے اعمال کو دوبارہ شروع کر، حب علی کی وجہ سے تیری ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر دی. بس آخری جملہ سنیں، کل باقی انشاءاللہ. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ٹھیک. آخری جملہ، الا ومن احب علیا. ساری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف. الا ومن احب علیا فانا کفیلہ بالجنت. جو علی سے محبت کر لے میں محمد اس کی جنت کا کفیل ہوں. یہ کفیل آپ عرب کنٹریز میں اگر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا. کفیل وہ ہوتا ہے جو امیگرینٹ ہو اور جس سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پولیس نہ پکڑے، کفیل سے پوچھے. ذرا علی کی محبت سے اپنا سٹیٹس دیکھیں. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. جو علی سے محبت رکھ لے، جو علی سے محبت رکھ لے اس کا کفیل میں ہوں. اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کفیل سے پوچھے گا، ہم سے تھوڑی پوچھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک کفیل کا معنی اور بھی ہے، وہ بھی سن لیں. یہ جو مثال کے طور پر آپ کے یہ ٹیکس فائل کرتے ہیں، یہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یا جو مکان دلواتے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ کا کریڈٹ اچھا نہ ہو تو آپ کو مکان نہیں مل سکتا. ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ایک دفعہ ہم گئے مکان لینے تو وہ بینک والے نے کہا کہ آپ کو تو ہم پین نہیں دیں گے، آپ مکان لینے آ گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے تو اپنے کریڈٹ کا ستیہ ناش کیا ہوا. ہم نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کریڈٹ ہوتا کیا ہے. تو انہوں نے پھر سمجھایا کہ یہ ہوتا ہے کریڈٹ. ہم دوسرے دن گئے اپنے ایک دوست کے پاس، وہ ذرا پیسے والے تھے. تو میں نے ان سے کہا بھائی ہم نے ایک گھر لینا ہے، آپ ذرا کو سائن کر دیں. وہ ساتھ چلے گئے، انہوں نے کو سائن کر دیا. وہی لڑکے لڑکیاں جو کل گھور رہے تھے آج شربت اور کافیاں لے کے کھڑے. میں نے کہا یہ یو ٹرن کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا یہ جو اس نے کو سائن کیے نا، اس کی وجہ سے آپ کے کریڈٹ کی جو برائی تھی وہ دب گئی،
ان کے کریڈٹ کی اچھائی ابھر گئی. اب ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے، ہم ان کو دیکھیں، کیونکہ یہ رسم، یہ ایک ترجمہ ہے کفیل کا، کو سائنر. اب سمجھنا ذرا، حضور فرما رہے ہیں جو میرے بھائی علی سے محبت رکھ لے میں اس کا جنت کے لیے کو سائنر ہوں. تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بڑے متقی ہیں، بڑے زاہد ہیں، ہم پرہیزگار ہیں؟ ہم تو گناہگار ہیں، مگر ہمارا بھروسہ یہ ہے، ہمارا کو سائنر ایسا ہے کہ کائنات کو بھی بخشوا دے تو اللہ معاف کر دے گا. مگر کفیل سے، کو سائنر سے رابطہ بھی رکھنا ہے. اگر کردار و عمل کے ذریعے رابطہ ہی نہ رکھا، کفیل قیامت کے دن پہچانے ہی نہ، کو سائن والا سائن ہی نہ کرے، تو اس لیے یہ جو کردار و عمل ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد ہے، یہ جو امر و نہی تولا و تبرہ ہے، یہ جو بڑوں کا احترام، بچوں پہ شفقت ہے، یہ جو خوش اخلاقی ہے، یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ جو ماں باپ کا احترام ہے، یہ جو مومن کا احترام ہے، یہ رشتہ داروں کی جو رسپیکٹ ہے، یہ جو تربیت اولاد ہے، گھر میں جنت ماحول بنانا ہے، مومنوں کے کام آنا ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ کو سائنر سے اور کفیل سے ٹرمز اچھے رہیں. انشاءاللہ وہ بخشوائیں. مگر ہم نے ان سے ٹرم، اور یہ ایک دلیل ہے مجلس حسین میں آنا. آپ اسی لیے جاتے ہیں لوگوں کے ہاں برتھ اینیورسریز میں، کنڈولنسز میں، کہ ہمارے ٹرم خراب نہ ہو. ہم اپنا غم بھلا کے فرش عزا پہ اس لیے آتے ہیں کہ آل محمد سے ہمارے ٹرمز ٹھیک رہیں. اور پھر ہم تو اس جگہ آئے ہیں جہاں ہم آتے ہیں اور حسین کی ماں دعائیں کرتی ہیں. ہم تو اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو ان کے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں جو جنت کے دروازے پر رک جائے گی اور کہے گی جب تک میرے بیٹے کے عزادار نہیں پہنچے. سبحان اللہ. اور آج کی شب ہے، آج کا دن ہے انصار الحسین کا دن. امام حسین کے انصار، اصحاب الحسین، اہل بیت والے نہیں، وہ جو غیر تھے، صرف اصحاب الحسین. ان میں کنورٹڈ بھی تھے، ان میں باہر کے بھی تھے، شہر کے بھی تھے، کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جن کو کنورٹ ہوئے ابھی دن بھی نہیں ہوا تھا. کچھ 4-6 دنوں کے تھے، کچھ وہ تھے جو بلوائے گئے تھے، کچھ وہ تھے جو خود آ گئے تھے. ان سب کے بارے میں چوتھے امام سے لے کے 12ویں تک جب زیارت پڑھتے ہیں نا تو ہر معصوم پتہ کیا کہتا ہے؟ بے ابی انتم و امی. ذرا توجہ کریں. میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں اے انصار الحسین. وَتَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ. پاک ہو گئی وہ زمین جس میں تم دفن ہو گئے. حسین ابن علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں سمجھ میں آتی ہے بات. یہ ان کا کنورٹڈ کا خون کتنا پاک ہو گیا. خاک شفا میں ان کا خون بھی مل گیا. تابت الارض التی فیہا دفنتم. یہ وہی اصحاب ہیں نا جن کے بارے میں شب عاشور میں چراغ بجھایا تھا مگر گیا کوئی نہیں. سبحان اللہ. نانا اور نواسہ میں یہی تو فرق ہے. نانا بلاتا تھا، کوئی آتا نہ تھا.
نواسا بھیجتا ہے کوئی جاتا نہیں. سبحان اللہ. کیا آوان الحسین. حق ہے کہ ان کے نام کی پوری شب ہو, پورا دن ہو ان کے نام. میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک صاحب ہیں, شہداء میں نام ہے ان کا, سعید. یہ گھوڑے پر سوار ہو کے جب جانے لگے تو ان کی اہلیہ نے کہا اکیلے نہ جاؤ, سفر بہت طویل ہے. سعید جب رفتار کم کرتے گھوڑے کی تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اہلیہ کہتی کہ فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. ذرا غور کریں, آپ اپنے ان اہل خانہ کی قدر کریں جن کی وجہ سے آپ کی نسلیں آزادار بنتی ہیں. حبیب کی زوجہ بھی دیکھ لیں. اللہ اکبر. حبیب بچپن کے دوست ہیں. معلوم ہے حبیب کون ہے؟ یہ مر گئے تھے. ایک دعوت میں زہیر حبیب ابن مظاہر نے بلایا تھا اور یہ دو بھائی تھے, تو یہ چھت سے گر کے مر گئے تھے. حسین ابن علی نے آ کے پوچھا جب ان کے باپ نے حبیب کے بدن پر ایک سفید کپڑا رکھ دیا, اے نا حبیبی, میرا حبیب کہاں ہے؟ تو اللہ سے زندہ کروایا تھا حسین ابن علی نے حبیب کو, اس لیے خط لکھا. اور خط کی عبارت ایسی عبارت تو کبھی نہیں لکھی غربت بھری جو اس میں لکھی ہے. بہار میں یہ خط موجود ہے. من حسین ابن علی الی حبیب ابن مظاہر, بعد سلام کے لکھا انت تعلم قرابتنا برسول اللہ, تو جانتا ہے نا کہ ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے. یہ جب کوئی بہت مجبور ہو جائے عرب تو تب حسب و نسب کا کہتا ہے, رشتوں کا کہتا ہے. اللہ اکبر. حبیب جب آئے ہیں تو ابو الفضل نے آہستہ سا کہا حبیب, علی کی بیٹی زینب نے آپ کو بھائی کہہ کے سلام کیا. بھائی یہ سننا تھا کہ رخ کر لیا روضہ رسول کا. کہتے یا رسول اللہ واقعا آج سادات غریب ہو گئے کہ مجھ جیسے غلام کو فاطمہ کی بیٹیاں بھائی. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. ماشاءاللہ یہی حق ہے انصار الحسین کو رونے کا. انصار الحسین میں ایک وہب کلبی بھی ہے. یہ کرسچن تھا, نو بیاہتا دولہا تھا, تازہ شادی ہوئی تھی, اپنی ماں کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا تھا. میں نے تو ارباب مقاتل میں اس خاندان کے 3 شہیدوں کے نام پڑھے. وہب خود شہید ہوئے, وہب کی ماں بھی شہید ہوئی, وہب کی اہلیہ بھی شہید ہوئی. وفا دیکھیں, چند لمحوں کا کنورٹڈ ہے, اور کنورجن کی وجہ یہ بنی کہ اس کی ماں نے خواب دیکھا ایک شب پہلے, روتی ہوئی اٹھی. وہب نے پوچھا ماذا یبکی کہ یا اماں, کیوں رو رہی ہے؟ کہا انی رأیت فی المنام, ہے میں نے خواب میں مباہلہ والی فاطمہ دیکھی. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. مباہلہ والی فاطمہ کہتی ہے میرا بیٹا اکیلا رہ گیا. قبول اسلام کیا. حسین ابن علی نے ان دونوں کو واپس جانے کا کہا, مادر وہب کو بھی زوجہ وہب کو بھی, مگر یہ نہیں گئی. انہوں نے جنگ کی ہے باقاعدہ, آپ پڑھے مقاتل میں, انہوں نے جنگ کی ہے باقاعدہ. اللہ اکبر. کیا استقلال تھا نصرت حسین میں. اور راوی نے لکھا کہ جب سر کاٹ کے جب وہب کا قاتل نے وہب کی ماں کی طرف پھینکا تو ایسے ہی سر پکڑ کے واپس بھیج دیا اور ایک جملہ کہا ہم اشراف ہیں, صدقہ واپس نہیں لیتے. میرا بیٹا تو فاطمہ کے لال کا صدقہ ہو گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. آج انصار الحسین کی مجلس ہے. اللہ اکبر. بس آخری جملے پہ آ گیا. ایک اور صحابی ہے, تھوڑے وقت کا صحابی ہے. وہ ہے کہ جس نے حسین ابن علی سے کہا تھا راستہ بدل لیں,
اور مولا نے کہا تھا راستہ دکھانے والا راستہ بدلا نہیں کرتا۔ اس ایک جملے نے جو ایمان پہ گرد پڑی تھی ہٹا دی اور کہا ثقلت کا امو کا یا حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ یہ جملہ دراصل حسین ابن علی نے اس لیے کہا تھا کہ حر کی ماں کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حر کی ماں بی فاطمہ کے پاس آئی تھی، دعا کروائی تھی، حسین آغوش میں تھے۔ حسین ابن علی کو خیال آیا شاید اس کو یاد آ جائے کہ اس کا نام بھی میری ماں نے رکھا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور میں ساری رات حر تل ملاتے رہے۔ بیٹا ہے بکیر، بیٹی ہے حر کی، دونوں جب آئے نا تو بیٹے نے کہا بابا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ اس غریب کو گھیر کے اس ویرانے جنگل میں نہ لیا؟ کہا کیوں؟ کہا ابھی میں خیموں کے قریب سے گزر رہا تھا، کوئی بچہ کہتا تھا ماموں پانی، کوئی کہتا تھا اماں پانی، کوئی کہتا تھا چچا پانی، کوئی کہتا تھا بابا پانی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ بیٹھتا بیٹھتا حر بیٹھ گیا۔ جب سبیدہ سحر نمودار ہوا، بھائی کو بلوایا۔ یہ جرنیل ہے، حسینی فوج میں جانے سے پہلے یزیدی فوج کا جرنیل ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی بلایا اور کہا بھائی مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو مگر دو کام کر دو، ایک تو میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں فاطمہ کے لال کو کیسے دیکھوں جسے میں گھیر کے لایا ہوں، میں اگر لجام فرض میں ہاتھ نہ ڈالتا آج یہ وقت سادات پہ نہ آتا، اور میرے ہاتھ ایسے باندھ دو جیسے مجرموں کے باندھے جاتے ہیں۔ راوی نے لکھا گھوڑے پر سوار آہستہ آہستہ چلے، ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آئی۔ اب حر تو دیکھ نہیں رہے، پوچھا کہ کون ہے اللہ اکبر کہنے والا؟ کہا دیکھ تجھے لینے کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کی آواز آئی، اب تجھے لینے قاسم آ رہے ہیں۔ پھر دو مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، اب ابو الفضل تجھے لینے آ رہے ہیں۔ جب تین مرتبہ نعرہ بلند ہوا، اب کون آ رہا ہے؟ کہ کمر پہ ہاتھ رکھے فاطمہ کا لال، یا زہرا تجھے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حر وہ ہیں جن کے فرق مبارک کو باندھا تھا حسین ابن علی نے اپنی ماں کے رومال کے ساتھ، آج بھی رومال فاطمہ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ حر یہ وہ حر ہے جیسے یہاں ایک جملہ کہا اخطأت یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ کریم ابن کریم نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تمہیں دنیا میں بھی آزاد کیا آخرت میں بھی آزاد کیا۔ ایک مرتبہ نکس راسہ، حسین ابن علی نے اپنا سر جھکا لیا، پوچھا سر کیوں جھکایا؟ کہا حر جب تم دشمن بن کے آئے تھے ہم نے تمہارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، اور آج جب دوست بن کے آئے ہو ہم اتنے غریب ہو گئے ہمارے پاس ایک جام آب نہیں۔ حر نے کہا مولا اجازت دے، مولا نے کہا آرام کر لو دیر سے آئے ہو، نہیں مولا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے شہید ہوتا دیکھوں۔ بیٹا گیا، بیٹے کے سر میں بھی زخم آئے، سینے میں بھی زخم آئے، تلوار بھی لگی، تیر بھی لگے، نیزے بھی لگے۔ آخر بیٹا جب زین اسب سے زمین پہ آیا تو بوڑھا باپ حر جا کے لاش اٹھانے کے لیے جانے لگا، میرے مولا نے دامن تھام لیا۔ این تذهب یا حر، حر کہاں جاتے ہو؟ کہا بیٹے نے بلایا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں میرے نانا کہتے تھے جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھے باپ کو نہیں جانا چاہیے۔ ماتم حسین۔